मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो पहला हजूर का जो साथी अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया वो ऐसा प्यारा साथी है कि ऐसा साथी अल्लाह ने किसी भी नबी को अता नहीं फरमाया। किसी नबी को ऐसा साथी नहीं मिला जैसा साथी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। यानी इस बारे में इख्तिलाफ है, रिवायतें मुख्तलिफ हैं कि कौन सबसे पहले इस्लाम में आया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बारे में भी, शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी रिवायत है कि सबसे पहले वो इस्लाम लाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी है, हजूर के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में भी है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, जहाँ तक मैंने मुताला किया है, और इस पर और भी उलमाए किराम के इरशादात मौजूद हैं, जैसे उसदुल ग़ाबा में इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इरशाद फरमाते हैं कि इजमा है, बल्कि उन्होंने इजमा का लफ्ज़ बोला, इजमा है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले दाखिल होने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, वो सबसे पहले इस्लाम में दाखिल होने वाली हैं। मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है। मगर यहाँ कहने का मतलब ये है कि पानी थोड़ा सा रख दे, थोड़ा सा अगर तकलीफ ना महसूस करें, कि देखो तवज्जो मेरी तरफ रखें कि हज़रत ज़ैद सरकार के ग़ुलाम हैं, वो हजूर के बोलो ग़ुलाम। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह। कि जब वो इस्लाम लाए तो लोगों के ज़हनों में ख्याल आया कि आका ने दावा नबूवत किया है और ग़ुलाम ने कलमा पढ़ लिया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ग़ुलाम तो ग़ुलाम है, ग़ुलाम ने तो अपने आका की पैरवी करनी है, उनका वो ममनून मन्नत है, उनका एहसान मंद है। उनका इस्लाम लाना दूसरों के इस्लाम लाने का सबब नहीं बना, उनके इस्लाम लाने की वजह से कोई दूसरा बंदा इस्लाम में आया नहीं। कि लोगों ने यही कहा कि आका पर ग़ुलाम ईमान लाया है। और जनाब हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में रिवायत है कि वो पहले इस्लाम लाए। अच्छा मान लो हज़रत अली सबसे पहले इस्लाम लाए, ठीक है जी, इसी को मान लेते हैं कि सबसे पहले मुसलमान इस्लाम में दाखिल होने वाले सबसे पहले हज़रत शेर खुदा मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक लॉजिक की बात है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले हुए हैं, वो सरकार की गोद में पले हुए हैं। उन्होंने आंख खोली तो पहला चेहरा जो नजर आया वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर की गोद में आंख खोली, सरकार ने पाला, बेटे अबू तालिब के हैं, लेकिन परवरिश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हजूर के घर में पले हैं, गोया वो हजूर के बेटे हैं, वो बेटों की तरह हैं, जिसको बेटों की तरह पाला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो एक तरह से बेटा है, पाला हुआ है, अपने हाथ से पाला हुआ है, तो अगर वो इस्लाम लाया, सबसे पहले इस्लाम लाया, तो उसका इस्लाम लाना भी मक्के वालों के लिए कशिश का सबब नहीं बना। कि जिसको खुद पाला हुआ है, अगर उसने कलमा पढ़ लिया है, अगर उसने दीन को कबूल कर लिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे लोग मुतासिर नहीं हुए, लोगों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत नहीं हुई। और हजूर की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस्लाम लाई, सबसे पहले इस्लाम लाई। इस रिवायत के अपनी अपनी रिवायात हैं।
تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ شوہر نے دعوی نبوت کیا ہے اور بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بیوی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ دین کی طرف مائل ہوئے نہیں ہیں، متاثر ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے دین کی گاڑی نے چلنا شروع کر دیا، دین کی گاڑی چلی ہے، دین کی ٹرین چلی ہے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے چلی ہے۔ اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں، اور اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کہ اسلام میں آنے والا پہلا آزاد مرد کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہیں۔ جی یہ ایک جامع لفظ ہے، اسلام میں آنے والا پہلا آزاد مرد وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اسلام لائے، تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے پھر مکہ میں دین کا پھیلنا شروع ہوا۔ اور یہ جو 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں، 10 صحابہ ٹاپ 10 اسلام کے، جو اسلام میں سب سے افضل ہیں، ان میں سے حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو نکال کے باقی 7 جو ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 10 سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، یہ اسلام میں سب سے پہلے آئے ہیں، اور یہ افضلیت سابقیت کی بنیاد پر ہے، جتنا سابق ہے اتنا افضل ہے۔ یہ 10 چونکہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اس لیے ان کا درجہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کون ہے جو ان کو اسلام میں لایا ہے؟ تو سب جانتے ہیں علماء کرام کہ حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑ کر اور فاروق اعظم کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں 10 مبشرہ، یعنی حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ سارے کے سارے صدیق اکبر کی دعوت پر دین میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلا ہے، صدیق اکبر کی وجہ سے پھیلا ہے، اللہ نے ساتھی ہی ایسا عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم کا ارشاد ہے، تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے حضرت سیوطی علیہ رحمہ نے، جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان جمیع الامت لرجح ایمان ابی بکر علی ایمانہم، اگر ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور تنہ تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو صدیق کا ایمان ساری امت سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ سب کا ایمان ان کی وجہ سے ہے۔ یہ اسلام لائے، پھر ان کی وجہ سے 10 مبشرہ اسلام لائے، پھر 10 مبشرہ کو دیکھ کر باقی لوگ اسلام لائے، مہاجرین اسلام لائے، مہاجرین کو دیکھ کر انصار اسلام لائے، اور پھر صحابہ کو دیکھ کر باقی امت اسلام لائی۔ تو سب کے اسلام لانے کا سبب بنتا ہے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہماری نمازوں میں ان کا حصہ شامل ہے، ہمارے روزوں میں ان کا حصہ شامل ہے، اور ہماری ہر عبادت میں ان کا حصہ شامل ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش انبیاء ہیں، انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش، آج کل کئی 40 تک بھی پہنچ گئے ہیں ویسے، تو یہ اپنی کم علمی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، یہ ان کی تعداد ہے یا کم و بیش؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں انبیاء مبعوث فرمائے اتنی تعداد میں اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ عطا فرمائے۔ اس پر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ذرا آپ مل کر میرا ساتھ دیں گے تو پھر گفتگو کا ذرا انداز بھی بنے گا نا، میں اکیلا بولتا رہوں تو وہ بھی ذرا ٹھیک ہے۔ جی 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، اتنی تعداد میں اللہ نے سرکار کو صحابہ عطا فرمائے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 یا کم و بیش۔ پھر انبیاء کرام میں سے 313 مرسلین ہیں، 313 مرسلین،
رسول مرسلین وہ ہیں کہ جن پر کوئی خصوصی کتاب نازل ہوئی، جن پر کوئی خصوصی صحیفہ نازل ہوا، جن پر کوئی خاص احکام نازل ہوئے جو باقی انبیاء کرام پر نازل نہیں ہوئے تھے، ان پر کوئی اسپیشل پیغام آیا، کوئی اسپیشل وحی آئی، کوئی اسپیشل احکام آئے، اس لیے ان کو مرسل کہا جاتا ہے یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسول مرسل ایک ہی مطلب ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 کو رسول بنایا اور ان کو افضل بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 313 بدریوں کو شان عطا فرمائی۔ جی جس طرح نبیوں میں سے 313 رسول بنائے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں سے 313 بدری بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر 313 رسولوں میں سے 10 اولو العزم ہیں۔ 10 اولو العزم ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن فرماتا ہے 10 اولو العزم ہیں، یعنی ان کی شان دوسرے رسولوں سے بڑھ کر ہے، جن میں ہمارے آقا و مولا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح سے کر کے 10 وہ رسول ہیں جن کا درجہ باقی رسولوں سے زیادہ ہے۔ تو جس طرح رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم بنائے ہیں، اسی طرح 313 بدریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 10 عشرہ مبشرہ بنائے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کیسی پیاری ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا جلوے عطا فرمائے صحابہ کرام کی شکل میں۔ اچھا، پھر جو 10 اولو العزم رسول ہیں ان میں سے 4 کتابوں والے ہیں، 4 کتابوں والے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، پوری بکس عطا فرمائی۔ تو جس طرح 10 اولو العزم رسولوں میں سے 4 کتابوں والوں کی شان ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین کی شان۔ جی ہاں، اور پھر آخر میں بات ختم کریں کہ 4 جو کتابوں والے ہیں، جیسے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین میں سے اللہ نے صدیق اکبر کو درجہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے، آج تک نہیں تھا، اور اہل سنت جو رہے گا تو اس کو اس عقیدے پر رہنا پڑے گا۔ اگر وہ اس سے ہٹتا ہے کہ وہ صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتا تو لاکھ مرتبہ کہے کہ وہ سنی ہے، وہ سنی نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے جی کیا ہو گیا جی، اگر ایک نہیں مانا باقی سارا تو مانتے ہیں نا جی، یا رسول اللہ کہتے ہیں جی، میلاد شریف کرواتے ہیں، تمہاری طرح میلاد کے جلسے بھی کرتے ہیں، اور باقی سارے اہل سنت کے جو کام ہیں وہ سارے مانتے ہیں، تو چلو ایک نہیں مانا تو پھر اس سے کیا فرق پڑا، آپ نے اس کو سنیوں سے ہی نکال دیا، صرف ایک وجہ سے، صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے نکال دیا۔ تو میں کہتا ہوں میرے دوستو، مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں کو مانے، صرف ایک کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کہہ دو نبی سب کو مانتا نا، ایک کو نہیں مانا، تو آپ نے ایک کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کو اسلام سے نکال دیا ہے۔ ارے نہیں، آج اس نے ایک کا انکار کیا ہے، یہ بھی مسلمان آپ نے بنا لیا، کل دوسرا اٹھ کر کسی اور کا انکار کرے گا، آپ نے اس کو بھی مسلمان رکھا، پھر تیسرے کا انکار کر دیا، تو پھر تو انبیاء پر ایمان لانے کا معنی ہی ختم ہو گیا۔ ایک آدمی سارے قرآن کو مانتا ہے، صرف ایک آیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سارے قرآن کا انکار کیا ہے۔ ایک رسول کا انکار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ سارے رسولوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی انکار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام مسلک اہل سنت کا انکار کیا ہے۔ جی ہاں،
اور اہل سنت اس پر متفق ہے. اور اہل سنت ایسے متفق نہیں ہوتے، اہل سنت سے پہلے اس پر صحابہ کا اجماع ہے. صحابہ کا اجماع پہلے ہے، اہل سنت کا اجماع بعد میں ہے. پہلے اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، صحابہ اس پر اجماع کیا سب نے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے، صحیح بخاری شریف اٹھا کے دیکھو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ثقیفہ بنی سعد کے اندر میٹنگ ہوئی مہاجرین کی اور انصار کی. انصار کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منہم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں، 2 امیر ہوں گے. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، انہوں نے جلدی جلدی حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لیا، اور 1-2 صحابہ ساتھ لیے اور وہاں پہنچ گئے جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی ہی وصال ہوا ہے. اور ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی، وہاں یہ میٹنگ ہوئی ہے، وہاں مہاجرین بھی موجود ہیں اور انصار بھی موجود ہیں. تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا 2 امیر نہیں چل سکتے، امیر ایک ہی ہوتا ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، امیر ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ امیر قریش میں سے ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں الائمۃ من قریش. تو یہ عمر فاروق موجود ہیں، قریش میں سے ہیں، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان میں سے کسی کی بیعت کر لو اور ایک امیر منتخب کرو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کو چھوڑ کر کس کی بیعت کریں؟ انت اعلمنا وانت افضلنا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور آپ ہم میں سب سے افضل ہیں. یہ صحیح بخاری کتاب الفضائل، فضائل اصحاب النبی، انت اعلمنا وافضلنا، آپ ہم میں سب سے عالم اور سب سے افضل ہیں، اس لیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. سب سے پہلے عمر فاروق نے بیعت کی. جب انہوں نے بیعت کی تو لپک کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کی. انہوں نے بیعت کی تو مہاجرین نے کی، اور انہوں نے کی تو ان سب کو دیکھ کر پھر انصار نے بیعت کی. تو پوری جتنی وہاں کمیٹی اور جو اجلاس تھا سارے کے سارے صدیق اکبر پر متفق ہو گئے. اور یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے اور حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ اے امت سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر صدیق پر اکٹھ کر لیا ہے. تو پھر جتنے مسجد کے اندر صحابہ کرام تھے پھر سب نے صدیق اکبر کی بیعت کر لی. اور بیعت کرنے کے لیے اتنا ہجوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کو دونوں ہاتھ پھیلانا پڑ گئے. کچھ لوگ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور بیعت کرتے جا رہے ہیں. کوئی شخص نہیں بچا ہے جس نے صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی ہے. سب نے بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ مان لیا. اور خلیفہ ماننے کی بنیاد کیا تھی کہ انت اعلمنا وانت افضلنا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے افضل ہیں. پھر یہاں ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ کتاب مجھے ذرا وہ دینا پیچھے پڑی. الحمدللہ میں نے اس موضوع پر صدیق اکبر کے افضل ہونے پر یہ پوری کتاب لکھی ہے. میں کوئی یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، میرے پاس صرف ایک ہی نسخہ اس وقت میرے پاس موجود ہے. لیکن جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں نا یہ اسی کے اندر ہی الحمدللہ جمع ہو گیا ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ لائیں گے مارکیٹ کے اندر. اس کے اندر ایک حدیث ہے، مجھے اب وہ تلاش کرنا پڑے گی کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں نکل ہی آئے. یہ ابن ابی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، ادھر کہیں شاید ہوگی، سامنے آگے بتاؤں گا. چلو بعد میں بتاؤں گا. ابھی اسی ثقیفہ بنو ساعدہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ جب وہاں میٹنگ ہوئی نا مہاجرین و انصار کی تو اس وقت وہاں بیعت ہو گئی. اور اس بیعت کے اندر ایک یہ بات بھی آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک تو تھا نا انت اعلمنا وافضلنا، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اپنے مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو خود حضور کھڑے کر کے گئے؟
حضور نے اپنے مصلی پر خود حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے. وہ کون ہے جو ان کو پیچھے کر کے پھر مصلی پہ کھڑا ہو؟ جس مصلی پر خود حضور نے کھڑا کیا ہے اس مصلی سے ان کو پیچھے کر کے اس مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ انصار نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم انہی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے وہ افضلیت ہی کی بنیاد پر ہے, افضلیت ہی ہے جس کی وجہ سے خلافت بنی ہے. یہاں ایک مسئلے کا حل ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہیں تو پہلا ہونا کوئی افضل ہونے کی دلیل ہے؟ وہ پہلے ہیں تو جو پہلا ہے وہ افضل ہے. یہ ایک ڈکوسلا ہے کچھ لوگوں کا, جب پہلے ہیں تو افضل ہو گئے. پہلا ہونا کوئی افضل نہیں ہوتا, کبھی پچھلا افضل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں تو کیا افضل ہیں سب انبیاء سے؟ جو آخری ہے وہ افضل ہے. وہ اس طرح سے چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو, وہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ پہلے ہیں, وہ پہلے اس لیے ہیں کہ افضل ہے. سمجھائی بات؟ ہاں, وہ اس لیے افضل نہیں کہ وہ پہلے ہیں, بلکہ ادر وے راؤنڈ ہے, وہ اس لیے پہلے ہیں کہ وہ افضل ہیں. وہ تھے افضل اس لیے ان کو پہلا بنایا گیا ہے.